अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सिटी 10 के साथ में हूँ ज़ीना सरफराज। तमाम देखने वालों को जुमा की ढेरों ढेर मुबारकबाद। और आज के दिन में कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें, जितना कोशिश हो सके गैर ज़रूरी बातों से इज्तनाब करें, ताकि आपकी बातें कहीं किसी को बुरी लग जाएं और आपकी वजह से किसी की दिल आज़ारी हो। इससे बेहतर है कि आप जो है वो दुरूद पाक की कसरत करें। और दुरूद पाक का जितनी ज़्यादा हम फजीलत की बात करते हैं, जितनी ज़्यादा उसकी अहमियत की बात करते हैं, उतना ज़्यादा कम है। क्योंकि जुमा के दिन स्पेशली जो है वो रुबानी ताला इरशाद है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो कसरत से दुरूद पाक भेजा करें, क्योंकि दुरूद की बरकत से आपकी बहुत सारी मुश्किलात आसान हो जाती हैं, बहुत सारी आपकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो जब हम गैर ज़रूरी बातें करते हैं और हमारी बातों से बहुत बार किसी की दिल आज़ारी हो जाती है और हमें उस चीज़ का एहसास तक नहीं होता है, तो कोशिश करें कि जब भी बात करें बहुत नरमी से, बहुत मोहब्बत से, बहुत शफ़क़त से, और अपने लहजे में इस तरह की मिठास रखें कि दूसरा जब आपसे बात करे तो उसे किसी भी तरह की हेजिटेशन ना हो, उसका जो कंफर्ट है वो उसका ख़राब नहीं होना चाहिए। और दूसरे के एहसासात का, जज्बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आजकल हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, तो हम अगर कुछ नहीं कर सकते इस मुश्किल हालात में, किसी की किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकते, तो आपकी इखलाकियात सबसे बड़ा जो है वो मरहम है इस पूरे जो सूरत हाल है इसमें। तो कोशिश करें कि इस तरह का इखलाक अपनी शख्सियत में इस तरह का बदलाव लेकर आएँ कि वो दूसरे के लिए जो है वो साजगार साबित हो। और एक पॉजिटिव एटीट्यूड की हमेशा से हम बात करते हैं, वो पॉजिटिव एटीट्यूड थोड़ा सा लर्निंग से, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से भी आएगा। हम अपनी सोच को मस्बत डायरेक्शन अगर नहीं देंगे तो हम जो है वो बहुत सारी परेशानी में उलझ जाएंगे, क्योंकि अगर हम नेगेटिविटी को स्प्रेड करते हैं तो ख़ुद के लिए और दूसरों के लिए मुश्किलात ही पैदा करते हैं। तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करें कि आज के दिन में अगर आपसे कोई भी गलती हो जाती है, किसी की दिल आज़ारी हो जाती है, तो सॉरी एक बहुत छोटा सा वर्ड है, उसे कहने से हम बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं। तो बिल्कुल भी अगर कुछ भी इस तरह का मामला होता है तो सॉरी कहें, और सॉरी कहने से बहुत सारे मामला हल हो जाते हैं। लेकिन उस सॉरी का मतलब ये नहीं है कि आप दोबारा से गलती करें, उसका माफ़ी मांगने का मकसद ये है कि दोबारा उस गलती को दोहराया नहीं जाए। अल्लाह पाक आपके लिए, हमारे लिए ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा करे। और दिन का आगाज़ तो बेहतरीन अंदाज़ में, खुशगवार अंदाज़ में हो ही चुका होगा, और हमारा मकसद भी यही होता है कि आपकी मॉर्निंग को जो है वो बहुत ही हैप्पी कर दें, बहुत ही ज़्यादा जो है वो पुरसुकून कर दें। अगर आपको किसी भी तरह का मेंटल स्ट्रेस है तो वो भी दूर हो जाए। और जहाँ पे हम स्ट्रेस की बात करते हैं, कंफर्ट की बात करते हैं, तो बहुत सारी मसले मसाइल हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं। स्पेशली अगर फैसलाबाद की बात की जाए तो ये सनती शहर है, यहाँ पे बहुत टाइम से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो इंडस्ट्री को है वो डाउनफॉल का शिकार है, बहुत सारे उसको अप्स एंड डाउन्स देखने पड़े हैं। जहाँ पे हम मसाइल की बात करते हैं वहाँ पे अगर कुछ अच्छा होता है तो उसके हवाले से भी बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत टाइम के बाद हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम जो है पाकिस्तान में कॉटन की पैदावार बढ़ी है। इस हवाले से हम बात करेंगे कि इसे किस तरह से यूटिलाइज़ किया जा सकता है, इसका किस तरह से जो है इस मौके से हम फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी इंडस्ट्री को बेहतरी की तरफ ला सकते हैं। इन्हीं तमाम हवाले से, इन तमाम एक्सपेक्ट्स पे बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है हमारे दो बहुत ही ख़ास मेहमान हैं। उनसे मैं आपका तारुफ़ करवा देती हूँ। मेरे पहले मेहमान हैं कैसर शम्स गोचा, सेंट्रल चेयरमैन पायमा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त देने का बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ इस मौजू पे बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है हमारे एंकर पर्सन हैं मोहम्मद बिलाल डोगर। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपकी भी तशरीफ़ आवी का बहुत शुक्रिया। सर, अच्छी बात जब होती है तो उससे भी उसी हवाले से उतना ही प्रमोट करना चाहिए जितना हम मसाइल की बात करते हैं। और अच्छी बात इन तमाम मुश्किल हालात में ये है कि फ़र्स्ट टाइम फैसलाबाद में देखा गया है कि कॉटन की पैदावार जो बढ़ी है, तो उस हवाले से हमारी सनत पर इसके कितने खुशगवार असरात रहेंगे? जी बहुत शुक्रिया जी। देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो रुई की जो है पैदावार बेहतर हुई है, ये बहुत खुशाइन बात है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी जो यार्न मार्केट फैसलाबाद की है, एशिया की सबसे बड़ी यार्न मार्केट है, जिसका मैं चेयरमैन हूँ जी। तो हम तो हर वक्त जो है जो हमारे कॉटन के, हमारे पॉलिस्टर के जो रॉ मटेरियल हैं उन पर नज़र रखते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी यहाँ हमारा जो इस वक्त हमारी जो एक्सपोर्ट बेस है हमारी वो टेक्सटाइल है, तो सबसे ज़्यादा हमारा जो रेवेन्यू भी है वो टेक्सटाइल से आता है। तो उस लिहाज से अभी पिछले दिनों जो हमारे वज़ीर आला ने या हमारे निगरान, हमारे वज़ीर आला जिस तरह उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया कि उन्होंने कॉटन का जो बीज है वो बेहतर दिया, कॉटन का उस पर रिसर्च हुई है, उसके अलावा उन्होंने उस पर काफ़ी मेहनत की है। और हमारे आर्मी चीफ साहब जो है, हम उनको भी इसका जो है मैं सलूट करता हूँ उनको, उन्होंने भी काफ़ी जो है इसमें उन्होंने ये इसको बेहतर तरीके से सारा एक रिलेशन कायम करके इस कॉटन के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उस लिहाज से इस दफ़ा जो हमारी जो कॉटन की जो है वो पैदावार जो बहुत बेहतर हुई है।
اس سے سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے، اس سے سب سے پہلے تو بہتری یہ آئے گی کہ ہماری جو اسپننگ ملز ہماری ہیں، جو ہماری ملیں بند پڑی ہیں وہ چل پڑیں گی۔ اس کے علاوہ جو ایک مہنگائی کی جو لہر ہے فیبرک میں، کپڑے میں، جو ہر چیز جو مہنگی ہوتی جا رہی ہے، تو اس لحاظ سے جو ہے یہ جو ہماری جو پیداوار بڑی ہے یہ ہماری ٹیکسٹائل ملیں چل پڑیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو پاور لوم بند ہوئی ہے، ظاہر ہے ٹیکسٹائل ملوں کو روئی ملتی ہے، روئی سے آگے دھاگا بنتا ہے، دھاگے سے آگے جا کے پاور لوم پہ پھر یہ کپڑا فیبرک بنتا ہے۔ ظاہر ہے پھر یہ اگر یہ جو پیداوار بڑھی ہے، اس سے تو ہمارا ایک تو جو ہمارا جو امپورٹ بل ہے وہ کم ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری جو پاور لوم چلیں گی، ہماری اسپننگ مل چلیں گی، ہمارے جو مزدور، ہمارے جو بے روزگار ہوئے ہیں ان کو روزگار ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ، اور بے روزگاری کا جو ہے یہ میں کہتی ہوں کہ مشکل حالات میں ایک امید کی جو روشنی ہے وہ دکھائی دی ہے، اور بہت ٹائم سے ہم جو ہے جیسے آپ نے بھی بات کی ہے کہ سوزن منڈی کے حوالے سے بہت سارے مسائل کو ہم نے ڈسکس کیا، بلکہ انفیکٹ ہمارا جو ہے گزشتہ پروگرام بلال کے ساتھ ہی تھا جس میں ہم نے بہت سارا جو ہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حوالے سے بات کرے۔ تو بلال، کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرے گا یہ کاٹن کی پیداوار بڑھنے سے؟ ہماری انڈسٹری کتنی بحال ہوگی اور خوشائن طریقے سے چل سکے گا انڈسٹری کا پہیہ؟ گزشتہ سال کے اگر آپ فگرز اٹھا کے دیکھیں تو تاحال ابھی تک جو ابھی فگرز ہیں 31 اکتوبر تک کی، تو گزشتہ سال 37 لاکھ بیلز آئی تھی اور ابھی تک 67 لاکھ بیلز آ چکی ہیں۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب کے اندر اور سندھ کا ٹوٹل کیلکولیٹو پاکستان کے اندر آپ کا 30 لاکھ بیل کاٹن گروتھ بڑھی ہے۔ نگران وزیر پنجاب سے محسن رضا نقوی اور سندھ گورنمنٹ کا اس کے اندر کردار بہت دیدنی ہے، وہ 19 لاکھ سے بہت آگے گئے ہیں، ہم 30 لاکھ پر پنجاب صرف پہنچ چکا ہے۔ تو یہ بہت ایک ہم وہ چیز جس کے اندر ہم خود مختار تھے، ہم اپنا وقار کھو گئے، ہم بھکاری بن گئے، اس کے اندر اتنے بنے کہ ایک وقت تھا جب پاکستان نے 14 بلین بیلز کی تھی، 1 کروڑ 40 لاکھ بیل کر کے ہم نے ورلڈ کے اندر 3rd نمبر پہ سٹینڈ کر رہے تھے۔ اس کے بعد ہم یہ اپنا مقام کھوتے اور گزشتہ سال ہماری جو سٹینڈنگ تھی وہ منیمم یا میکسیمم آپ کہیں 55 لاکھ سے 50 لاکھ کے درمیان، جب بلکہ جو ریسرچ یا رپورٹ سامنے آئی 48 لاکھ بیلز پہ سٹینڈ کر رہے تھے۔ اس سال امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ ہم 1 کروڑ بیل کو ٹچ کر جائیں گے۔ اب ہماری نیڈ جو تھی، اگر آپ ابھی کا اعداد و شمار دیکھیں، جو امپورٹ بل ہے درآمدات کی بجائے برآمدات کی بجائے درآمدات دیکھیں تو $20 ارب پچھلے سال کی ہمارا درآمدی بل تھا، اس سال $17 ارب رہ گیا ہے۔ آپ نے چاول ایکسپورٹ کیا، امپورٹ نہیں کیا، آپ نے چینی ایکسپورٹ کی، امپورٹ نہیں کی، آپ نے ابھی تک گندم امپورٹ نہیں کی۔ اب دیکھیں یہ 3 نے جہاں گیپ بچایا تو چوتھی چیز بھی تو زراعت ہے نا۔ $2 ارب سے زائد کی روئی امپورٹ کی تھی گزشتہ سال۔ اب یہ جو چار چیزیں چاروں ہماری زراعت سے منسلک ہے۔ اب ایگریکلچر کے اوپر جب ہم نے تھوڑا سا دھیان دیا تو یہ چاروں چیزوں نے، چاول پوری دنیا میں اس وقت فصلیں تباہ ہو گئی، بھارت کے اندر تباہ ہوئی، ہماری بمپر کراپ ہوگی، کاٹن ہماری بمپر کراپ ہوئی ہے، شوگر کے گزشتہ سال ہماری بمپر کراپ تھی، ویٹ ہماری بمپر کراپ ہوئی تھی۔ اب ویٹ کے لیے دوبارہ سے وزیر اعلیٰ پنجاب جو سید محسن رضا نقوی انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر مہم چلوائی ہے۔ اب ایگریکلچر یونیورسٹی 35,000 اسٹوڈنٹس کے ساتھ کھیتوں میں جا رہے ہیں تاکہ کسان کو موٹیویٹ کیا جائے، اور امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ گندم کا قیمت اس سال دوبارہ سے انکریز ہو سکتی ہے اور کسان کو ایک اچھا جو معاوضہ ملے گا۔ اب جب آپ اپنی خود مختاری کے اوپر جائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کمائیں گے۔ ایک چیز ہے، فار ایگزامپل آپ بنگلہ دیش دیکھیں، وہ ہم سے بہت آگے چلے گیا ہے برآمدات میں۔ کیوں؟ اس کے پاس ایک پھٹی بھی روئی کی نہیں پیدا ہوتی، لیکن اس نے درآمد کر کے برآمد کی ہے۔ ہمارے پاس تو روئی بھی اپنی ہے، اسی روئی کو جب ہم برآمدات کے اندر استعمال کریں گے، اب دیکھیں $2 ارب جو رکے گا ادھر سے جو ہماری برآمدات بڑھی ہیں۔ اور پھر ایپٹما نے رپورٹ لکھ دی ہے حکومت پاکستان کو، وفاقی گورنمنٹ کو، کہ ہمیں اگر بجلی کے اندر سبسٹائز قیمت اور ہمارے ریفنڈز واپس کر دیے جائیں، 4 نکاتی مطالبہ کیا ہے، تو اگر ہمیں یہ صرف 2 3 4 پوائنٹس ہمارے کور اپ کر لیے جائیں تو آپ یقین مانیں، انہوں نے کہا کہ ہر مہینے کے اندر ہم $400 ملین کی برآمدات بڑھا سکتے ہیں۔ یعنی کہ کم و بیش اگر آپ یہ کراس انالیسز کریں تو لاسٹ آف دی ایئر ہم 2 ارب تک، تو 2 سے 2.5 ارب صرف ٹیکسٹائل سے سرپلس ہو جائیں گے۔ تو یہی ہماری اصل ہمارے ٹارگٹس ہیں کہ ہم
टेक्सटाइल में ऊपर जाएं, हमारी एक्सपोर्ट्स बेहतर हों, और यही रुई देखें जब हमारी इस्तेमाल पूरी हो जाएगी हम इसे कम बेश बाहर भी भेज सकते हैं। तो ये अगली बात भी लोगों को, लेकिन इधर इसके अंदर एक थोड़ी सी गैप है। वज़ीर आला से भी और दीगर जितने भी इदारे हैं उनसे मुतालबा करूँगा, जहाँ 8500 रेट मुख्तस किया है वहाँ किसान को कीमत 7300, 7400, 7200 मिल रही है, उसके साथ ज़्यादती हो रही है। तो जो जिनिंग मिल्स हैं, स्पिनिंग मिल्स हैं, उनको थोड़ा सा पुशअप किया जाए कि आप किसान को फुल रेट्स दें, ताकि किसान अगले साल के लिए मोटिवेट हो। किसान के अखराजात बढ़ जाएंगे, आमदन कम होगी तो वो अगले साल इसकी तरफ नहीं मोटिवेट होगा। अगर किसान को 8500 पे ये मिल जाती है, उससे खरीद ली जाती है, तो अगले साल वो ज़्यादा एनर्जेटिक होकर इस फसल को लगाने की ख्वाहिश करेगा और बहुत सारे लोग और ऐड हो जाएंगे। मैं आपको फैसलाबाद के अंदर, जैसे गुच्छा साहब ने बीज की बात की, तो गुच्छा साहब की बात से अब तानया वाला से एक दोस्त जो फैसलाबाद के अंदर, फैसलाबाद से मुकाबले के अंदर गए हैं, 60 मन एकड़ उनकी रुई की पैदावार आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ी हमारी अदाद शुमार है कि हमारे ना सिर्फ कपास की पैदावार बढ़ रही है, बल्कि उसकी जो 1 एकड़ से यील्ड है उसके अंदर बहुत हैवी हमें आउटपुट नज़र आ रही है। तो पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ें हैं कि हमें एग्रीकल्चर, जैसे पाकिस्तान आर्मी ने अभी जो एरिया हमारा ख़ासतौर पे गवर्नमेंट पाकिस्तान सब अदारों ने मिलकर एक फैसला किया है कि नॉन कल्टिवेटेड एरियाज़ जैसे लैया भक्कर से लेकर आप बलूचिस्तान की बेल्ट तक चाहें, तो बहुत बड़ी तादाद हमारी थल की पड़ी हुई है। तो थल केनाल भी बन जाए, वहाँ ड्रिप इरीगेशन सिस्टम है, स्प्रिंकल सिस्टम है, बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जिनको हम ज़ेर इस्तेमाल ला सकते हैं। ट्यूबवेल्स लग सकते हैं सोलर के ऊपर, जो लग भी रहे हैं वहाँ। तो उस ज़मीन को अगर आबाद किया जाए तो हमारा बहुत बड़ी तादाद में, जहाँ ख़ासतौर पर सऊदी अरेबिया और कतर और दुबई जो है वो मोर देन $80 बिलियन इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो हम उनको ट्रैक करके लेके आए कि उनके पास गंदम नहीं है, उनके पास चावल नहीं है। इस वक्त पूरे दुनिया के अंदर जो है वो चावल की डिमांड जब बढ़ती है, अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर स्टोर्स की शेल्फ खाली हो जाते हैं, चावल ख़त्म हो रहे हैं, तो हमारे पास चावल एक अच्छी फसल है, हमने एक्सपोर्ट की। और मुझे याद है सऊदी अरब के सफ़ीर और दुबई के जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज आए, तो गुच्छा साहब शाहिद है इस चीज़ के, वो कह रहे थे कि आपका चावल इंडिया पर ही मोल लगा के हमें बेचता है, आप अपना चावल खुद बेचें हमें। वो यहाँ से इंपोर्टर उठाते हैं, वहाँ अपना ही मोल लगा के मेड इन इंडिया की महंगा बेच देते हैं। हमारा चावल हम खुद बेच सकते हैं, और देखें वो जो सरप्लस होना है वो हमें होना है। हमें कुछ इसके अंदर टैक्स गुजार जो अदारे हैं, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के अंदर मौजूद अदारे हैं, उनको भी हौसला बढ़ाना होगा अपने कारोबारी अफराद का। और इन चीज़ों से डेफिनेटली हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा कुशन मौजूद है, जहाँ कॉटन के अंदर अब हमारी स्पिनिंग मिल्स चलेंगी। गुच्छा साहब ने जैसे अब ये देखें इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी जो फर्नेस ऑयल है, जो क्रूड ऑयल है, उसकी कीमत रिकॉर्ड गिरी है। जब उसकी कीमत गिरी है तो उससे भी अमेरिकन कॉटन की कीमत कम होती है। जब अमेरिकन कॉटन की कीमत कम होती है तो यॉन मार्केट के अंदर जितने खाम माल है वो सस्ते हुए हैं, लेकिन जो डॉलर फ्लक्चुएट किया 20 दिनों में 10 रुपए ऊपर, उसका वो सरप्लस हो गया है। अब वहां से कारोबारी बचाता है तो बिजली में दे देता है, बिजली से बचाता है तो अब उसे कुशन मिलना चाहिए कहीं ना कहीं कि वो अपने मसल्स दिखा सके। जब उसे कुशन मिलता रहेगा वो प्रोडक्शन बढ़ाएगा, और इससे ना सिर्फ इंटरनेशनल बल्कि लोकल मार्केट भी हमारी बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल, और जिस तरह से लोकल मार्केट बेहतर होगी, हमारी जो है वो बेरोज़गारी जो बहुत ज़्यादा लोग फेस कर रहे हैं उसको, उससे भी हमारी जो है वो जान छूट जाएगी। क्योंकि हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इस टाइम पे अपने घर के यानी अपने मुल्क के मसाइल को हल करना है, और बहुत सारे मसाइल में जब हमें कोई उम्मीद की रोशनी दिखाई देती है तो यकीन जानिए इससे बड़े नेमत कोई नहीं है। और अगर आप जो हमेशा से हम बात करते हैं कि उम्मीद का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करता है, तो ये बिल्कुल उसी तरह से हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि जब बहुत ज़्यादा मसाइल बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसका हल भी दिखाई देता है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। हम बात कर रहे हैं सनत के हवाले से, क्योंकि फैसलाबाद की अगर स्पेशली बात की जाए तो ये एक इंडस्ट्रियल हब है जहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह का कारोबार किया जाता है। सबसे ज़्यादा कपड़े के कारोबार पे जो है वो उसकी बात की जाती है। छोटा ताजर हो या बड़े हम देखते हैं बिजनेसमैन हैं, वो किसी भी तरह से कोई भी मुश्किलात आई हैं उन्होंने हमेशा उसको फेस किया है, अपनी लेबर के लिए, अपने मज़दूर तबके के लिए जो है आसानियाँ पैदा करने की कोशिश की हैं। बहुत मुश्किल हालात में एक जो है वो खुश आइन बात ये हुई है कि पाकिस्तान में तारीख में पहली बार जो है वो कॉटन की पैदावार हुई है, जबकि हम पहले इससे बाहर से इंपोर्ट करते थे। और अब क्योंकि पैदावार बढ़ी है तो ज़ाहिर बात है जब पैदावार बढ़ेगी और हमारे यहाँ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो रोज़गार भी बढ़ेगा, खुशहाली आएगी तो उसका डायरेक्टली असर जो है उसे एक तो हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, दूसरा ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी उससे बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। इसे किस हवाले से और बेहतर किया जा सकता है, इसके लिए हिकमत अमली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को जब भी आगे बढ़ाना होता है तो उसके
کے لیے سسٹم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر کوئی بھی چیز اسی طرح سے ہم رکھ دیں گے تو چیزیں آٹومیٹکلی کچھ نہیں ہوتی ہیں. ہم سب کو مل کر اس پہ بات کر کے اس کے لیے بہتر پالیسیز جو ہیں وہ مرتب کرنا پڑتی ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی وسائل ہے تو اسے کس طرح سے بہتر انداز میں ہم جو ہے وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں تاکہ ہم نہ صرف پاکستان کی اکانومی کو بہتر کر سکیں. جو ڈالر کی اسٹیبلٹی نہیں ہے اور اس کا کاروبار پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے تو اس کو کس طرح سے اوور کم کیا جا سکتا ہے اور کس طرح سے مزید بہتری چیزوں میں لے کے آئی جا سکتی ہے. اسی والے سے ہم بات کر رہے تھے. کیسے صاحب جیسے کہ آپ نے بات کی کہ پیداوار تو بڑھ گئی, کاٹن سے جب دھاگا بنانے کا عمل شروع ہوتا ہے تو اس میں ہماری مشینری بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں انرجی کرائسس بہت زیادہ ہیں. پیداوار تو بڑی ہے لیکن جو مشینوں کا کام ہے, جو انرجی کرائسس ہیں, اس سے اس سارے حالات میں کس طرح سے اوور کم کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس نیچرل ریسورسز بہت زیادہ ہیں, رینیبل انرجی بھی ہے, لیکن کیونکہ ساری بات آتی ہے کاسٹ کی, بجٹ کی, حکومتی ادارے اس طرح سے جو ہے وہ انڈسٹری کے ساتھ جو ہے تعاون نہیں کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے. تو ان حالات میں جب دھاگے کا پروسیس سٹارٹ ہوگا, مشینری کو کس طرح سے چلایا جائے گا, کیونکہ ہم جو ہے وہ انرجی کرائسس کو فیس کر رہے ہیں, تو اس کو کیسے اوور کم کریں گے؟ جی بہت شکریہ جی, آپ نے بڑا اچھا یہ سوال کیا آپ نے. دیکھیں جی, ہمارا جو ٹیکسٹائل کی جو انڈسٹری ہے وہ خاص طور پر ہمارا جو فیبرک ہے اس کی بیس جو ہے دو چیزوں پہ ہے. ایک تو کاٹن یارن اور دوسرا یہ ہے انرجی. جی. تو پہلی بات تو یہ ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم نے تو پیداوار جو ہے روئی کو بہتر کر لی ہے, پروڈکشن ہماری بڑھ گئی ہے, ہماری اسپننگ ملز چلیں گی, جی انشاءاللہ روزگار ملے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری جو انرجی ہے, ہماری جو بجلی کی پرائس ہے اس وقت وہ بہت زیادہ ہے. اس پرائس میں ہم بالکل جو ہے فیکٹریاں نہیں چلا سکتے. آپ ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہے کہ میں آج سے ان سے 1 سال سے ان سے کہہ رہا ہوں, 2 سال سے بلکہ, کہ ڈاکٹر صاحب آئندہ آنے والے دنوں میں ہماری انڈسٹری نہیں چلے گی, کیونکہ روز جو ہے بجلی کی پرائس بڑھ رہی ہے. بجلی کی پرائس آج 40 پیسے 50 پیسے, آج یقین کریں آج بھی 40 پیسے جو فیول ایڈجسٹمنٹ جو ہے اس میں پرائس بڑھی ہے. تو حالات تو پہلے ایسے ہیں کہ پہلے انڈسٹری نہیں چل رہی جی. بجلی کی پرائس کی وجہ سے اتنی ہائی پرائس. اگر باقی ملکوں کے ساتھ ہم اگر کمپیریزن کریں تو یقین کریں ہم تو سروائیو کر نہیں سکتے. یہ پتہ نہیں کیسے کوئی اللہ کی خاص رحمت ہے ہم پہ, ہم تھوڑا بہت جو نظام چلا رہے ہیں. جب تک یہ بجلی کی پرائس کم نہیں ہوگی ہمارے ٹیکسٹائل کے ادارے بالکل نہیں چلیں گے, کیونکہ ظاہر میں نے پہلے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ ہماری جو ایکسپورٹ بیس ہے وہ ٹوٹل ہماری جو ہے ٹیکسٹائل پہ ہے. ٹیکسٹائل سے جتنا ریونیو گورنمنٹ کو ملتا ہے کسی اور شعبے سے نہیں ملتا ہے. ڈاکٹر صاحب کو بہتر پتہ ہے اس بات کا. باقی صورتحال یہ ہے کہ میں تو حکومت وقت سے گزارش کروں گا کہ جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں, چاہے ہم جو روئی پیدا کر رہے ہیں, ہم باقی معاملے اور بھی کر رہے ہیں, اس میں سب سے بڑا فیکٹر جو ہے جو ہمارا جو را مٹیریل جو ہماری بجلی ہے اس کی پرائسز کم کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. دیکھیں اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہماری جو ہے کاٹن کافی نیچے آ گئی ہے. ڈاکٹر صاحب آج 75 سینٹ پہ پرائس جا رہی ہے, تقریباً 6 سینٹ جو ہے پرائس ہماری کم ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈالر کی پرائس کم ہوئی ہے, ہماری پروڈکشن جو ہے وہ روئی کی بڑھ گئی ہے. جس سے سارے معاملات جو ہیں یہ ہماری فیور میں ہیں, لیکن یہ ساری ہماری فیور ختم ہو جاتی ہے جہاں ہماری بجلی کا ہمارا معاملات ہے. جب تک بجلی کی پرائس کم نہیں ہوگی ہمارے ادارے نہیں چل سکتے. یہ آج بھی ایسے ہے, پہلے بھی تھا اور آگے بھی اگر حالات یہی رہے, بجلی کی پرائس کم نہ ہوئی تو مزید ادارے بند ہوں گے, ہماری ٹیکسٹائل ملیں نہیں چل سکتی. مزدور ہمارے اس وقت آپ یقین کریں فیصل آباد میں اس وقت تقریباً 75% ہماری جو لوم بند پڑی ہے. تو 75% لوم بند ہونے کا مطلب ہے کہ ہمارا ہزاروں ہماری جو لیبر ہے, ہمارے مزدور وہ بھوکے بیٹھے. اس وجہ سے ہمارا جو اس وقت ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہے کہ ہمارا جو کرائم ریٹ ہے وہ کتنا بڑھ رہا ہے, چوری کی وارداتیں بڑھ گئی ہیں, بے روزگاری کی وجہ سے اور بڑے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں. یہ جب تک حکومت کو چاہیے کہ اس طرح خاص توجہ کر کے جہاں سے ہمارے جو آئی پیز ہیں ان کو جو انہوں نے بجلی کی اتنی پرائس, آئی پی میں ہماری بجلی کی جو پرائس انہوں نے جو بڑھائی ہے, ان اداروں کو ایسا یا ان کو نیشنلائز کر دیا جائے. جس طرح بھی ہے کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالنا چاہیے. جب تک بجلی کی پرائس کم نہ ہوگی, میں بار بار کہہ رہا ہوں, جب تک بجلی کی پرائس کم نہیں ہوگی یہ ہمارے ادارے ٹیکسٹائل کے کوئی بھی ہماری انڈسٹری نہیں چل سکتی. بالکل ظاہر بات ہے کہ ہمارے پاس کپڑا موجود ہے, جب تک ہم مشین کو چلائیں گے نہیں تو وہ سوٹ کیسے بنے گا. اسی طرح سیم انڈسٹری کا بھی حال ہے بلال. اگر ہمارے پاس کاٹن ہے لیکن ہماری مشین ہی نہیں چلے گی تو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. اس جو ہم کہتے ہیں کہ خوشخبری ہمارے پاس ہے, پیداوار کا
بڑھ جانا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے اس کے لیے ایک سسٹم کی ضرورت ہے، اور اس سسٹم کو بنانے کے لیے پالیسیز کی ضرورت ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس ٹائم پہ انرجی کی جو پرائسز ہیں اس کو کنٹرول کرنا؟ اچھا، ہمارے انڈسٹریسٹوں کے پاس بہت سارا حجم موجود بھی ہے. جیسے انہوں نے کہا ہمارے ریفنڈز واپس کر دی جائیں، تو میں آپ سے ایک رپورٹ شیئر کرتا ہوں ایپٹما کی. انہوں نے ایک انالیسس نکالا ہے. ویتنام کو اس وقت بجلی مل رہی ہے 6 سینٹ کی، مہاراشٹرا انڈیا جو ہے اسے 6 سینٹ کی، جبکہ انڈیا کے اوور آل باقی 8 سینٹ کی مل رہی ہے. بنگلہ دیش میں 10 سینٹ ہے اور ہمارے 14 سینٹ سے بھی زیادہ ہے. آپ یہ یقین کریں ہم ڈبل آف دی کاسٹ ہیں ٹوٹل سے. تو ایک پروڈکٹ ہے، ایک فار ایگزامپل ہوڈی بننی ہے تو ہم بنا کے دیں گے $14 میں، وہ بنا کے دے رہے ہیں $7-8 میں. تو ہمارے پاس کون آئے گا؟ بلا شبہ پاکستان کی کوالٹی. میں خود اس چیز کا وٹنس ہوں کہ ریکس پہ آپ کپڑا لگا دیں، ہوڈیز لگا دیں، پاکستان کی کوالٹی دور سے نظر آ جائے گی. ون آف دی فائنسٹ کوالٹی ان دی ورلڈ ہے. اس کی سٹچنگ اور اس کی فنشنگ سب سے اچھی ہے. لوگوں کی میں خیال ریجیکشن یا ایسے پیسز ہزاروں میں ہوں گے، پاکستان کے نیل بھی آتے ہیں. یہ پاکستان کا حسن ہے کہ پاکستان میں جو لیبر ہے اس کے ساتھ کی لیبر پوری دنیا میں موجود نہیں ہے. اس کے ساتھ کا جو مالک ہے، کاروباری شخص ہے، صنعت کار دنیا میں کوئی نہیں ہے. مسئلہ پھر وہی ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں کشن فراہم کر دیا جائے. فار ایگزامپل آپ یہ بھی چھوڑ دیں بجلی سستی کر دیں. انڈسٹریز مانگ رہے ہیں کہ ہمیں 5 میگا واٹ کا پروجیکٹ لگانے کی اجازت دے دیں کہ سولر کے لیے اندر جو نیٹ میٹرنگ جسے کہتے ہیں، ابھی تک اتنی کیپیسٹی نہیں دی گئی. تو انہوں نے کہا ہمیں ایسا کر دیں، آپ نے بجلی سستی نہیں کرنی، ہمیں کہہ دیں کہ ہم سولر لگا کے 5 میگا واٹ تک اپنا جو ہے سیٹ اپ لگا لیں اور اسے نیٹ میٹرنگ کی اجازت دے دیں، تاکہ ہم خود اپنی بجلی پیدا کر کے اس کو اتنا ریڈیوس کر لیں نیچے تک کہ اس کے علاوہ جو ایس ایم ای ہے جیسے اپبوما ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ پی ایچ ایم اے لے لیں، کچھ جو صنعت کار ایسے ہیں جو ابھی ان کے اندر کیونکہ نئے ایکسپورٹرز بہت شامل ہوتے ہیں، تو انٹرپرنورز ہیں ہم کہتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سبسٹائز قیمت کے اوپر کچھ قرضوں کے اوپر جو ہے وہ دے دیا جائے، سولر پلیٹس دے دیے جائیں، تاکہ ہم اپنی فیکٹریز کو مولڈ کر لیں اور وہ اس زمرے کے اندر شامل کر لیں کہ ہم اپنی خود کاسٹ جو الیکٹریسٹی پروڈیوس کریں. کیونکہ دیکھیں اگر آپ نے ماحول صاف رکھنا ہے پھر آپ کو انہیں دینا پڑا. کیونکہ اب دیکھیں میں خود 2-3 فیکٹریاں 6-7 بلکہ فیکٹریاں سیل ہو چکی ہیں محکمہ ماحولیات کی طرف سے. کیوں؟ لنڈا جلایا جا رہا ہے اور کوڑا جلایا جا رہا ہے. لکڑی پہ جائیں گے تو 1000 روپے ٹن سے من سے تو اوپر وہ جا رہی ہے. اگر وہ تکے پہ جاتا ہے وہ بھی بہت مہنگا ہے، کوئلے پہ جاتا ہے وہ بھی بہت مہنگا، پھر شاورنگ سسٹم بھی لگانا پڑتا ہے. اب اس کا بوائلر بند ہو جائے گا، اس کی وہ ساری کاسٹ بچ جائے گی. وہ سولر کے اوپر ایک بار انویسٹمنٹ کرے گا اور کر کے اپنی آمدن نکالنا شروع کر دے گا. اور یہ ایک اچھا میں آپ کو یہ یقین سے بتا سکتا ہوں، میں 2-3 گروپ جاتا ہوں جیسے جے کے گروپ ہے اور 2-3 بڑے گروپ جو اس وقت سولر کے اوپر کام کر بھی رہے ہیں، اس سے کما بھی رہے ہیں. اور اچھی دیکھیں اب اٹلی کے اندر تو سولر پلیٹس کی بجائے سولر شیٹس آ گئی ہیں کہ آپ کو سٹکر چپکانا ہے اور اس کے اوپر کوئی بھی پلیٹ کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک بیشک دیوار کے اوپر آپ چپکا دیں، وہ آپ کی انرجی کنزمپشن کے اندر کام آ سکتا ہے. تو ان کو استعمال کرنا چاہیے. پاکستان کو تھوڑا سا اپ گریڈ جانا چاہیے. اور میرے خیال میں ہمارے ادارے جو ہیں، جب جیسے آئی ایم ایف پاکستان کے اندر تھا تو ان کو بھی انکریج کیا جائے کہ آپ ہمارے ایکسپورٹرز کو جنہوں نے ٹیکس دینا ہے، بیسیکلی جنہوں نے کما کے دینا ہے، ان کو لیول پلینگ فیلڈ جو سیاست میں مانگی جا رہی ہے وہ ان کو بھی دے دی جائے تاکہ یہ بھی کھل کے کھیلیں اور پاکستان کو کما کے دے دیں کچھ. بالکل. اور اگر ہمارے پاس اس طرح کے ریسورسز ہیں تو اسے ضرور استعمال کرنا چاہیے. اور بھی بہت سارے چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کہتی ہے کہ قرضے لیتے ہیں ہم عوام کی بہتری کے لیے، یہ کریں گے وہ کریں گے. تو ایسی چیزوں پہ انویسٹ کریں جو لانگ ٹرم ہوں، اور ان سب چیزوں کے لانگ ٹرم اگر پلاننگ کی جائے تو اس کے کیا امپیکٹ آئیں گے، اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک. آئی ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. ہم بات کر رہے ہیں فیصل آباد کے حوالے سے، صنعت کے حوالے سے. ایک بہت اچھی بات جو ہے، جہاں ہم نیگیٹو بہت سارے پرسپیکٹیوز پہ بات کرتے ہیں وہاں پہ پازیٹیو ایکسپیکٹس کو ہائی لائٹ کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اور جب ہم پازیٹیو بات کرتے ہیں تو یقین رکھیں کہ جب آپ امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے ہیں تو کبھی بھی اللہ پاک آپ کو مایوس نہیں کرتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ دیکھنے میں ملی ہے کہ پاکستان میں جہاں کبھی کاٹن کی پیداوار پہ بات ہی نہیں کی گئی ہے اور ہمیشہ سے باہر سے امپورٹ کی گئی ہے، بہت سارے دوسرے ممالک کے مقابلے میں پاکستان نے الحمدللہ جو کاٹن کی پیداوار ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. اس کے کیا اچھے نتائج مرتب ہوں گے آنے والے دنوں میں، اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کر کے ہم اپنی انڈسٹری کے پہیہ جو ہے اسے بہتر انداز سے چلا سکتے ہیں، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس کے حوالے سے مزید فردر کیا پالیسیز ہونی چاہیے اسی پہ ہم بات کر رہے تھے.
سر جیسا کہ ہم نے بات کر رہے تھے کہ ایک سسٹم ہونے کا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کے پاس اب پیداوار بھی ہے تو سسٹم بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس میں لانگ ٹرم پالیسیز کے حوالے سے بریک میں جانے سے پہلے میں بات کر رہی تھی کہ لانگ ٹرم پالیسیز کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور کتنا ضروری ہے کہ حکومت جو ہے وہ سیریسلی اس معاملات پہ جو ہے وہ نظر ثانی کرے تاکہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کر ایک ٹیبل پہ بات کریں اور مسائل کا حل کریں. اور انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس کا کتنا اہم کردار ہو سکتا ہے اس معاملات. جی بالکل جی. ویسے پہلے میں نے بتایا کہ پہلی جو ہماری بات ہوئی ہے کاٹن ہماری بہتر ہو گئی ہے. اس کے بعد ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہماری بجلی کی پرائس کم ہونی چاہیے. تیسرا جو ہے سب سے بڑا جو ہمارا مسئلہ ہے وہ بینک انٹرسٹ ریٹ جو ہے. جی آپ لوگوں صاحب کو پتہ ہے کہ ہمارا اس وقت جو ہے 22+ فائبر جو ہمارے اس وقت جو ریٹ چل رہا ہے 25% ہمارا جو بینک انٹرسٹ ریٹ ہے وہ دنیا میں یہاں اتنا کہیں بھی اتنا ریٹ نہیں ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری حکومت کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس ریٹ پر ہماری فیکٹریاں ہم اپنے ادارے یہ کیسے چلا سکتے ہیں. اتنا بڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں پہ کمی ہے ہماری پالیسیز میں یا ہمارے فیصلوں میں کہ ہمارا جو ہے وہ بینکنگ انٹرسٹ ریٹ اتنا بڑا ہوا ہے دوسرے ممالک کے مقابلے میں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اس میں ایک جو ہے ڈالر کا امپیکٹ ہے. اس کے علاوہ بات یہ ہے جیسے ابھی آپ نے اسٹیک ہولڈر کی بات کی ہے کہ ہمارے جو ہے ہماری بدقسمتی ہے کہ جب سے یہ ہمارے ادارے سارے جو بنے ہیں ہم کوئی بھی پالیسی جو خاص طور پہ کاروباری لوگ جو ہیں ہمارے جیسے چیمبر آف کامرس ہے, فیصل آباد چیمبر آف کامرس پورے پاکستان کے چیمبر ہیں, ہم یہاں پہ بیٹھ کے حکومت ہمیں کہتی ہے کہ آپ چیمبرز میں بیٹھ کے جو ہے ہمیں ایسی تجاویز دیں تاکہ اس کو ہم بیس کر کے آپ کے لیے ایک ٹیکسٹائل پالیسی جو بھی پالیسی ہم نے بنانی ہے تو ہم تو یہاں سے ان کو پالیسی جو ہے دے دیتے ہیں ان کو جو بھی ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں. جی ہم تو ان سے بار بار یہ اپیل کر رہے ہیں کہ یہ بینک انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہے, اس کو کم ہونا چاہیے. لیکن بات یہ ہے جب وہ کوئی بھی بات جب امپلیمنٹ کرتے ہیں, جب وہ کوئی قانون بناتے ہیں, وہ اسٹیک ہولڈر سے وہ مشورہ نہیں کرتے, ہم سے تجاویز مانگ لیتے ہیں لیکن بعد میں اس پر عمل نہیں کرتے. جو ان کے ذہن میں آتا ہے یا IMF جو ان کو کہتا ہے پھر وہ کرتے ہیں. آپ یقین کریں آج ہمارا جو بینک انٹرسٹ ریٹ وہ بھی کم ہو جائے, ہماری بجلی کی جو پرائس ہے ہماری وہ ٹھیک ہو جائے, کاٹن تو ہماری اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہو گئی. آپ یقین کریں جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتایا ہے کہ باقی جیسے ملک ہمارے ادھر بنگلہ دیش میں ہیں, ویتنام میں ہیں, جہاں وہاں پہ بجلی کی پرائس بہت کم ہے. جی ہم تو ان کے ساتھ پہلی بات یہ ہے کہ بجلی میں ہم ان کے پاس ہم کمپیریزن نہیں کر سکتے. اور سارے فیکٹر جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں کہ ابھی بجلی کی پرائس جو ہے اور بینک انٹرسٹ ریٹ ہے, یہ سب چیزیں اگر بہتر ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری ایکسپورٹ جو ہے جو ہم نے گورنمنٹ نے ہم کو ہدف دیا اس سے کہیں زیادہ ہم جو ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ چیزیں بہتر ہونی چاہیے پہلے, کیونکہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر جہاں پہ ہماری کمی ہے یا ہمیں فیصلے بہتر کرنے کی ضرورت ہے, جب تک ان مسائل کو حل نہیں کیا جا سکتا تو پیداوار خالی بڑھ جانے سے ہم جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جس طرح سے کیسے صاحب نے بلال بات کی ہے انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کی کیا ریزنز ہیں, کیا کازز ہیں کہ باقی ممالک کے مقابلے میں پاکستان میں جو بینک انٹرسٹ ریٹ ہے وہ اتنا زیادہ ہائی ہے اور اس حوالے سے کوئی بھی حل نہیں کیا جا رہا ہے؟ اچھا, یہ بیسیکلی گورنمنٹ کی اسٹریٹجی تھی ٹو کنٹرول انفلیشن, جی لیکن وہ انفلیشن بھی کنٹرول نہیں ہوئی. اور آپ کا اس وقت دیکھیں آپ کا جو قائبر ریٹ یہ بتا رہے تھے وہ کم و بیش 25 سے بھی کراس کر جاتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ پاکستان میں کسی بلکہ دنیا میں کسی کاروبار میں 25% بچت ہے یا نہیں ہے. اگر آپ جو کما رہے ہیں وہ بینکوں کو دے رہے ہیں اور ویلے ہاتھ پہ گھر چلے جاتے ہو, یہی صورتحال چل رہی. میں آپ کو اس میں فنی چیز بتاتا ہوں. ایک گورنمنٹ لانچ کرتی ہے ٹیکسٹائل آنرز کے لیے, جو انڈسٹری کے لیے, کہ ہم آپ کو کراس سبسٹائز لون دیتے ہیں. اچھا, اب بینک کیا کرتے ہیں, بینک دیکھتا ہے کہ 1 ارب کا لون یا 50 کروڑ کا لون یا 10 کروڑ کا لون کون لے رہا ہے, وہ ان کی طرف بھاگتے ہیں بڑے LSM کی طرف. اب جو چھوٹا بندہ ہے اس نے 50 لاکھ کروڑ یا اتنا لینا ہے, اور وہ اس کے اوپر بھی اس کی شرائط بہت ہوتی تھی. چلے وہ شرائط پیچھے ختم ہوئی تھی لیکن دوبارہ لاگو ہو گئی. اب جو ان کا انٹرسٹ ہے بینک کا وہ ان کی طرف نہیں ہے جو چھوٹے لیتے ہیں, ان کا انٹرسٹ ہے بڑے کی طرف. اچھا, بڑے مگرمچھ کرتے کیا ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ کاروبار اپنا کولیپس کرا دیتے ہیں اور بینک کہتا ہے ہمارا پیسہ واپس کرو. وہ کہتے ہیں کر دیتے ہیں, ایسے کریں آپ نا جو آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 1% کر لیں. بینک کے اندر ساڑھے پیسے تھا موڑو, وہ 1% کر کے پیسے لے لیتے ہیں. وہ اپنا پیسہ کلیئر کر کے وہ کاروباری بلکہ فائدے میں ہیں, وہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو کولیپس ظاہر کر کے بینک کو بھی دھوکہ دیتے ہیں, اس ملک کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. اور LSM اس پاکستان کے اندر, میں یہ نہیں کہہ رہا ٹوٹل LSM,
کچھ لوگ جو منفی سوچ کے حامل لوگ ہیں وہ ایس ایم ای سے ایل ایس ایم بھی بن گئے ہیں اور ایل ایس ایم سے بھی آگے جا چکے ہیں, بڑے ایل ایس ایم بن گئے ہیں, اور جو چھوٹا ہے اس کو انٹرٹین کیا جائے. بیسیکلی میرا اس بات کرنے کا مقصد تھا کہ جو ایس ایم ای اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائسز والے ہیں ان کے اوپر جو کروڑ 50 لاکھ 90 لاکھ اس کے درمیان گیپ کے اندر بریکٹ کے اندر کھیلتے ہیں ان کو سلیب کسی بھی جو شرائط ہے اس کے بغیر اگر دیا جائے اور ان کی جائیدادیں ضبط کرنے کی بجائے حکومت پاکستان اس کی گواہی دے کہ ہم گواہی دیتے ہیں ان کو آپ قرضہ دے دیں. آپ یقین کریں کیونکہ پوری دنیا کے اندر صرف ایس ایم ای کے پاس گروتھ لیول ہوتا ہے, ایل ایس ایم تو گرو کر گیا, اس نے تو اپنی عمر میں بڑا ہو گیا, مسل پورے بن گئے, اس سے اوپر باڈی نہیں بنتی. اب جو چھوٹا بچہ اس نے بڑا ہونا ہے, اس پودے کو پانی دیں, اس پودے کو اوپر چھاؤں کریں, وہ تناور درخت بنے گا, وہ اس پر, اور چھوٹوں سے بڑوں کو بنائیں. بہت سارے آپ کے ایل ایس ایم بن سکتے ہیں. فیصل آباد میں ہم نے بہت پرانے نام دیکھیں, سارے ایس ایم ای سے شروع ہوئے ہیں, آج ایل ایس ایم سے بھی اوپر جا چکے. پاکستان کے لیے وہ ٹائیکون ہے. تو ہمیں ان سب کے اوپر انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو ماحول مہیا کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں مجھے یاد پڑتا ہے کیسر شمس گچھا صاحب کی جو مارکیٹ ہے, یہاں سے نوجوان انٹرپرینیورز نکلتے تھے, آج انڈسٹریز بن گئے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے آج فیصل آباد سے نوجوان بیرون ملک جانا چاہتے ہیں کاروبار کے لیے. اس سوتر منڈی میں 2 گھنٹے میں بچہ لاکھ کما جاتا تھا اور وہ چاہتا ہے کہ آج میں باہر جا کے لاکھ کماؤں. یہ مسکنسیپشن جو ہے یہ ختم کرنی پڑے گی. ان بازاروں کے اندر, ان گلیوں کے اندر, ان کوچوں کے اندر جو 8 بازاروں کے اندر ہے, یہاں مارکیٹ کے اندر پیسہ پڑا ہے, انویسٹمنٹس موجود ہے, اور ناٹ بہت بگسٹ انویسٹمنٹ. آپ 10,000 کے ساتھ 5,000 کے ساتھ, ایون میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جو کیسر صاحب سے جیسے دوستوں سے مال اٹھاتے ہیں کہ اپنی گواہی پہ شناختی کارڈ رکھ کے اور وہ بیچ کے اپنا آمدن لے کے پھر ان کو ان کے پیسے دیتے. ایسے لوگ بھی ایسے نوجوان بھی بنتے دیکھے ہیں جنہوں نے کپڑے اپنے کاندھوں پہ رکھ کر آج پاکستان کے اندر بہت معروف کرکٹر بھی بنے ہوئے ہیں, کچھ معروف صحافی بھی ہیں, ان بازاروں کے اندر کپڑا بیچتے رہے ہیں. تو اس پاکستان کے اندر اس مانچسٹر کو مانچسٹر ایسے نہیں کہا جاتا. اس مانچسٹر نے بہت سارے لوگوں کو روزگار دیا ہے. ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان مارکیٹس کے اندر رونقیں بحال کی جائیں, سسٹم ہو, پالیسی موجود ہو, اصل پالیسی ہو 10 سال کی کہ ہر ایک کو پتہ ہو پر اعتماد طریقے سے میں نے یہاں پیسہ لگانا ہے اور میں اس پیسے سے کما سکتا ہوں. یہ لوگ تو بیٹھے, یہ تو یونیورسٹیاں باقاعدہ سوتر منڈی کے اندر بیٹھے جو تاجر ہیں. اعتماد بحال کیا جائے, بہت کچھ دینے کو وہاں موجود ہے. بالکل اسی طرح سے, کیونکہ اعتماد کی جہاں پہ آپ نے بات کی ہے, پالیسیز بہت زیادہ اس میں امپورٹنٹ ہے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا, اور ہمارے ملک کے جو ہے وہ مسائل اللہ کرے کہ حل ہو جائیں. چھوٹے تاجر کو جو ہے سپورٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر کہیں گنجائش نکلتی ہے تو اس طرح کی پالیسیز مرتب ضرور ہونی چاہیے جو لانگ ٹرم ہو, تاکہ بزنس جو ہے وہ آسان طریقے سے چل سکے. معیشت کا پہیہ جو ہے وہ اگر بہتر انداز میں چلے گا تو روزگار بڑھے گا تو معاشرے میں خوشحالی آئے گی. اور بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم صرف امید کر سکتے ہیں, دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے لیے جو ہے نا وہ آسانیاں پیدا کریں, اور بہت سارے لوگوں کا کیونکہ اس سے روزگار اور گھروں کے جو چولہے ہیں وہ جڑے ہوتے ہیں. وقت ایک چھوٹی سی بریک. I will be right back after a short break. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. تمام دیکھنے والوں کو جمعہ کی ڈھیر مبارکباد. جمعہ کا دن کا پورا جو آپ گزارتے ہیں اس میں ڈھیر درود پاک پڑھیں. درود پاک کی کثرت جو ہے وہ آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا کرتی ہے, کیونکہ اللہ میاں اور جتنے بھی ہمارے انبیاء گزرے ہیں انہوں نے بڑی کثرت سے درود پاک پڑھا, اور فرشتے ایون کہ جتنے بھی ہمارے چرند پرند ہیں وہ بھی جمعہ کے دن خصوصی کثرت سے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کو بھیجتے ہیں, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود درود پاک کو سنتے ہیں. تو درود کی بہت ساری فضیلت ہے, آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. تو کوشش کریں کہ جمعہ کے دن خصوصی طور پر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ درود کا ورد کریں, اپنے لیے دوسروں کے لیے ڈھیر آسانیاں مانگیں. اگر ہم درود کی بات کرتے ہیں, اسلامی تعلیمات کی بات کرتے ہیں, تو اسلام نے ہمارے والدین کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت رکھی ہے. دین میں بہت زیادہ والدین کی خدمت پر زور دیا گیا ہے, کیونکہ والدین وہ ہیں جو ہمیں بچپن سے لے کر جوانی تک اور جب تک وہ حیات رہتے ہیں تب تک ہمیں پالتے ہیں, پوستے ہیں. ہمارے دکھ سکھ میں ہمیشہ ہمارے لیے جو ہے وہ ڈھال بن جاتے ہیں. ماں کے قدموں تلے اگر جنت رکھ دی گئی ہے تو باپ کو, والد کو جو ہے وہ جنت کا بہترین دروازہ کہا گیا ہے. والدین آپ کے لیے جنت اور دوزخ دونوں کا مقام ہوتے ہیں. اگر آپ ان کے لیے ان کی خدمت کرتے ہیں, ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں, تو بے شک آپ اپنے لیے جنت کو یقینی بنا لیتے ہیں. لیکن اگر آپ ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں, ان کی نافرمانی کرتے ہیں, ان کے ساتھ سخت رویہ برتتے
کرتے ہیں تو آپ کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. تو کوشش کریں اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو ان کی خدمت کریں, ان کے ساتھ آسان انداز سے جو ہے حسن سلوک کا رویہ جو ہے اسے برتیں, اور اگر وہ اس جہاں فانی سے کوچ کر گئے ہیں, پردہ کر گئے ہیں, تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. ان کے لیے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دعا کر کے, اور بس ان کے لیے جو ہے آسانی اللہ پاک پیدا کرے. اگر بڑھاپے کو پہنچ گئے تو ان کا بہت خیال رکھیں, ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں, ان کا ساتھ وقت بتائیں. والدین کی کیا اہمیت ہے, ہمارے دین میں اس حوالے سے کیا کہا گیا ہے, اور والدین کے اولاد پہ کیا حقوق ہیں, اسی پہ بات کرنے کے لیے آج اسٹوڈیوز میں ہمیں دو بہت ہی خاص مہمانوں نے جوائن کیا ہے. میں آپ سے ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. ہمارے پہلے مہمان ہیں پیر ابو احمد محمد مقصود مدنی, بین الاقوامی اسلامی اسکالر ہیں, بانی ادارہ نور الاسلام انٹرنیشنل ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ آپ کی دعا, اللہ کا احسان. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا. ساتھ ہی ساتھ ہمیں اسٹوڈیوز میں ہمارے دوسرے مہمان ہیں جنہوں نے جوائن کیا ہے. پروفیسر ڈاکٹر افتخار حسین نقوی ہیں, چیئرمین بین المذاہب مسالک رواداری کونسل پاکستان اور صدر وحدۃ المسلمین پنجاب عزاداری ونگ. السلام علیکم. جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. موسم بدل رہا ہے, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ, اللہ کا احسان ہے. اللہ پاک آپ کو صحت کیونکہ ہم تندرستی اصل والی میں زندگی ٹھنڈے دے. ملک کے رہنے والے ہیں. جی. میری رہائش برطانیہ میں ہے, فرانس اچھا میں ہے. ماشاء اللہ. تو یہ موسم ابھی تو ہمارے اتنا ٹھنڈا نہیں ہوا کہ بندہ ابھی کوئی جرسی وغیرہ پہنے. بالکل. پیر صاحب, والدین کے حوالے سے ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ والدین کا بہت مرتبہ, بہت مقام ہے. اسلام نے بھی اس پہ بہت زیادہ زور دیا ہے. اللہ نے جب اپنے حقوق کی بات کی ہے تو ساتھ میں والدین کے حقوق پہ بہت زیادہ زور دیا ہے. والدین کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹی, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جہاں اپنی عبادات کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے, وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادات کے بعد اگر کوئی متصل حکم دیا ہے تو وہ والدین کی اتباع و فرما برداری, ان کے ساتھ حسن سلوک ہے. جیسا کہ سورہ اسرا بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں, اسرا بھی کہتے ہیں, اس کے اندر 23 آیت نمبر ہے کہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے کہ تم نے میری ہی عبادت کرنی اور کسی کی عبادت نہیں کرنی. میری عبادت کے بعد جو ہے مفہوم پیش کر رہا ہوں کیونکہ ترجمہ پہلے آیت پڑھے, ترجمہ وہ لمبا ہو جائے گا. جی. آپ کا پروگرام کا ایک ٹائم ہوتا ہے. تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ تم نے میری ہی عبادت کرنی, کسی اور کی عبادت نہیں کرنی. یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت سجدہ نہیں ہے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں. مفہوم پیش کر دیتے ہیں. اس کے بعد جو حکم دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا, اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا جب یہ احکام آیا تو کیا میرے رسول نے بھی کچھ فرمایا؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں قرآن کی شکل بن گئی, حدیث مبارکہ کی شکل بن گئی. اگر کسی جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے کوئی کام کیا تو حضور نے اسے نہیں روکا تو اسے حدیث تقریری کہتے ہیں. ایک ہے میرے نبی کا عمل, ایک وہ حدیث ہے یعنی جسے عملی حدیث کہتے ہیں, ایک ہے جو میرے نبی نے قولی حدیث یعنی جو فرمان. تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, یہ متفقن علیہ حدیث ہے, بہت معتبر حدیث ہے. رسالت مآب علیہ السلام تشریف فرماتے, پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ اب قرآن کی اور حضور کی حدیث کی مطابقت آپ کو نظر آ جائے گی. ادھر میرے رب نے فرمایا بندے تو نے میری ہی عبادت کرنی ہے, اس کے بعد اپنے ماں باپ سے حسن سلوک. یہاں نبی دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جب سوال کیا گیا کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقت پر نماز پڑھنا. پھر عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد؟ پھر فرمایا اس کے بعد اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرنا. پھر یا رسول اللہ پھر فرمایا جہاد فی سبیل اللہ. یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے کہ رب کے حبیب نے بھی ہمیں وہی ارشاد فرمایا جو رب ذوالجلال کا ارشاد ہے. تو بات ہے کہ ایک جگہ پہ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے, صحابی رسول حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک صحابی آئے
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غزوات میں آپ کے ساتھ، یعنی غزوات جس میں حضور شریک ہوتے تھے، اس جنگ کو غزوہ کہتے تھے، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ گھر میں کس کو چھوڑ کے آئے۔ یہاں پہ دو حدیثیں ہیں، ان کو تطبیق کر لیتے ہیں، یعنی اکٹھا کر کے ایک ہی طرح بیان۔ ایک میں یہ ہے کہ اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی والدہ کو روتے چھوڑ کے آیا ہوں، دوسری میں یہ ہے کہ میں اپنے والدین کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تو یہ تھا جو یعنی ہماری سوچ کے مطابق یا دنیاوی سوچ ہے کہ جب کسی جرنیل کو، کسی سپہ سالار کو فوج کی مثلا کوئی آئے، کوئی سولجر آتا ہو، کوئی آرمی میں بھرتی ہونے کے لیے آئے تو خوشی ہوتی ہے، لیکن خدا کی قسم کائنات میں ایک ہی ہستی آئی ہے جسے رحمت دو جہاں سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے رب نے اپنے حبیب کو زمانے کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، کائنات کی ہر چیز کے لیے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں تو غزوات میں نہیں جائے گا، جا اپنی ماں کے قدموں سے لپٹ جا۔ کتنی بڑی بات حضور نے فرمائی، اپنی ماں کے قدموں سے لپٹ جا، جب تک تو اپنے والدین کی خدمت کرے گا تجھے جہاد کا اجر ملتا رہے۔ یہ ہے پہلی بات تو ماں باپ۔ تو بات ہے جس نے والدین کو خوش کر لیا اس نے اپنے رب کو خوش کر لیا، اس نے اپنے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کر لیا۔ تو جس نے ماں باپ کو ناراض کیا وہ آگے چلتی رہیں گی باتیں۔ بالکل، اور والدین کی جو ہے ان کی رضا، ان کا خوش ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے بھی جاننا چاہتی ہوں کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کی جو اولاد ہے یا بچے ہیں وہ اپنے والدین کے ساتھ ایک تو وقت بہت کم گزارتے ہیں، دوسرا ہم جب مرضی اپنے والدین کو جھٹک دیتے ہیں، اونچی آواز میں بات کرتے ہیں۔ بہت جگہ پہ اب تک تو یہ بھی دیکھا گیا ہے، اللہ پاک ہدایت دے سب بچوں کو، کہ ہاتھ تک اٹھا لیتے ہیں۔ تو کیا اسلام میں اس کے بارے میں کہا گیا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں، اسپیشلی ان کے ساتھ جو نرم لہجہ ہے اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً آپ نے جو بات کی وہ ایسا ہی ہمارے آج اس معاشرے میں بدقسمتی سے ہو رہا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ دراصل ہم نے قرآن حکیم کا مطالعہ ترک کر دیا ہے۔ بدقسمتی سے یہ وہ واحد کتاب ہے جو صرف ثواب کے لیے پڑھی جاتی ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی، جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں اس سے بے بہرہ ہیں۔ جہاں تک دین اسلام کی تعلیمات کا تعلق ہے، اگر ان کے اوپر عمل پیرا ہوا جائے، ان کو دیکھا جائے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے ایسے مواقع اور ایسے احادیث موجود ہیں جن میں آپ نے بار بار والدین کے احترام کی طرف متوجہ کیا۔ جیسے ابھی پیر صاحب بہت خوبصورت باتیں کر رہے تھے، تو ایک دفعہ اسی طرح صحابہ اکرام موجود تھے، تو حضور نے پوچھا کہ کیا میں آپ کو دو بڑے گناہوں کے بارے میں بتاؤں؟ بہت بڑے گناہ ان کے بارے میں۔ تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک گناہ تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یعنی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ شرک کرنا یعنی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور دوسرا سب سے بڑا گناہ آپ نے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی۔ کیا بات ہے! میرا خیال ہے کہ اگر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ان الفاظ پہ غور کر لیا جائے تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اسی طرح بہت ساری اور چیزیں ملتے ہیں، مثلا امام رضا علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، آپ فرماتے ہیں کہ خدا نے کہا ہے کہ تین چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کریں عمل، یعنی تین چیزوں کا عمل تین چیزوں کے ساتھ کریں۔ ویسے اس میں پہلی چیز بتائی گئی کہ جو نماز ہے، اگر کوئی نمازی ہے نماز پڑھتا ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ بھی دینی چاہیے۔ اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز کے بارے میں اشکال ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو والدین کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس سے بڑی بات اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ یعنی
दरअसल वालिदैन का शुक्रिया अदा करना खुदा का शुक्रिया अदा करना। क्या बात है, क्या बात। और उससे बड़ी बात आगे जाके ये तीसरी बात है कि वो शख्स जो सिला रहमी नहीं करता वो तकवा इख्तियार नहीं कर सकता। बहुत अब सिला रहमी तो यकीनन एक माशरे का एक ऐसा अमल है, एक ऐसा खूबसूरत अमल है कि जिसमें वालिदैन भी शरीक हो जाते हैं, आपके अजीज़ व अकारब भी शरीक हो जाते हैं, आपके महल्लेदार भी शरीक हो जाते हैं, आपका मुल्क और आपकी दुनिया में जहाँ जहाँ तल्लक है सब के सब सिला रहमी के उस। तो मैं समझता हूँ कि आज जो आपने अक्कासी की है शायद इससे ज़्यादा हमारे माशरे में बिगाड़ है। रोज़ हम सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं कि एक मामूली से प्लाट के लिए, एक छोटी सी जायदाद के लिए बाप को कत्ल कर दिया जाता है, माँ को कत्ल कर दिया जाता है, उनको अजियतें दी जाती हैं, उनको तकलीफ़ दी जाती है। हालांकि अल्लाह ताला का ये फरमाता है कि अगर अपने वालिदैन, अगर तुम्हें बुढ़ापे में यानी अगर वालिदैन नसीब हो जाए या वालदा या वालिद दोनों में से एक मिल जाए और वो शख्स फिर जो है जन्नत में ना जा सके तो उसकी ये बदबख्ती है। क्या बात है, क्या बात। यानी इस तरह मुतवज्जे किया गया है कि अपने वालिदैन की खिदमत इस तरह करनी। और यहाँ फिर एक और जगह कहा गया कि जब बूढ़े वालिदैन हों तो उनकी कोई बात अगर आपको नागुजार भी गुजरे, आपको अच्छी ना भी लगे, तो भी उनको डांटो नहीं, बहुत अच्छी उनके ऊपर ऊंची आवाज़ से बोलो नहीं, बल्कि उसको दरगुजर करो। तो आज माशरे को इन खूबसूरत चीज़ों की ज़रूरत है। और इस प्रोग्राम जो आप कर रहे हैं सिट 10 में, इसमें ये जो टॉपिक आपने इंतखाब किया, मैं समझता हूँ हमेशा ही आपके ये मौज़ूआत बड़े खूबसूरत होते हैं और माशरे के अंदर जो बिगाड़ है उसको इस्लाह की कोशिश की जाती है। ये बड़ी अच्छी कोशिश और काविश है। खुदावंद ने मुताल आपकी भी तौफीकात में इजाफा करे और जो ये देखने वाले हैं वो सिर्फ सुनने की हद तक न रहें, बल्कि इसके ऊपर गौर व फिक्र करें और कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगियों में इसके चीज़ों को, इन बातों को नाफिज करें, ताकि इस माशरे में, पाकिस्तान के अंदर जो एक अफरा तफरी का माहौल है, जो एक अदम रवादारी का माहौल है, जो एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने का माहौल है, खुदावंद मुताल से दुआ है कि इसको तब्दील करें। आमीन आमीन। और जिनके वालिदैन हयात हैं और उसके बावजूद भी वो परेशान हैं, तो वो ज़रा सोचें कि उनकी ज़िंदगी में, उनके रवैये में ऐसी क्या कमी है कि उनकी दहलीज से जो परेशानियां हैं वो दूर नहीं जा रही। अगर आपके वालिदैन हयात हैं या दोनों में से कोई एक भी आपके पास है तो उनकी खूब खिदमत करें, उनके साथ बहुत जो है वो आजिज़ी के साथ और बहुत नरम मिजाजी के साथ जो है ना वो पेश आए। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। जुमा के हवाले से हम बात कर रहे हैं वालिदैन के एहतराम पे। वालिदैन का बहुत मकाम है, बहुत नाम है, क्योंकि वो जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर बड़ा होने तक, जब तक उनकी ज़िंदगी रहती है, वो अपने बच्चे के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि उसे जिस तरह से कंफर्टेबल किया जा सके, जिस तरह से उसे ज़िंदगी का जो सुकून है, जो आराम है वो दिया जा सके, उसके लिए कोशा रहते हैं। तो उन्हीं वालिदैन को बुढ़ापे में संभालना उसी औलाद के लिए इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? क्यों आज के बच्चे जो है ये नहीं समझते हैं कि वालिदैन की क्या हैसियत है, क्या मुकाम है। हमारे दीन, हमारा इस्लाम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इस बारे में क्या कहती हैं, हम उससे क्यों जो है वो आंखें चुरा रहे हैं? क्या इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम अपने दीन से, अपनी इस्लामी तालीमात से दूर हो गए हैं? तो ज़रा सोचिए, आज के दिन में हमारे प्रोग्राम का मकसद सिर्फ जो है वो आप तक पैगाम को पहुँचाना नहीं है, उस पैगाम को समझाना है। आपकी ज़िंदगी में अगर हमारी वजह से छोटी सी भी तब्दीली आती है तो हम समझेंगे कि हमारे प्रोग्राम का मकसद जो है वो पूरा हो गया। अपने वालिदैन के साथ अगर किसी भी तरह की आपकी नाराज़गी है, कोई भी आपने सख्त बोल दिया है, तो अभी उनके पास जाएं, उनके साथ शफ़क़त से उनको सिर्फ गले लगा लेंगे, उनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वालिदैन का जो दिल है वो अपने बच्चों के लिए इतना मौम होता है कि वो कुछ भी करें, कितनी गलतियाँ करें, बस एक बार जाकर उनसे शफ़क़त से, मोहब्बत से उनकी तरफ देख लें, उनके पास बैठ जाएँ, वालिदैन सब भूल जाते हैं। तो कोशिश करें, अगर वालिदैन नाराज़ हैं तो उनको मनाएं, उनकी ज़िंदगी में उनकी खिदमत करें, ताकि अल्लाह पाक आखिरत में आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। आमीन।
پھر صاحب جس طرح سے ہم نے بات کی کہ والدین کی کیا اہمیت ہے، کتنا احترام ہے، تو والدین جب حیات ہیں اس حوالے سے ہمارے دین میں ان کے کیا حقوق ہیں، اور اگر وہ پردہ کر گئے ہیں تو اس کے بعد ہم کس طرح سے والدین کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ بہت اچھی بات ہے بیٹی. بات یہ ہے کہ اصل میں منعم حقیقی ہے اللہ رب العزت کی ذات کریم. اللہ رب العزت کی ذات کریم منعم حقیقی ہے. اللہ کے بعد انسان کی تخلیق کا جو ذریعہ ہے وہ رب ذوالجلال نے 3 شخصیات کے علاوہ سیدنا آدم علیہ السلام، سیدہ حوا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کی ولادت میں یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کو بن باپ اور ماں کے پیدا کیا، سیدہ حوا کو سیدنا آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اپنی قدرت سے پیدا کیا. باقی جتنی مخلوق خدا یعنی بشر ہیں، انسان ہیں، ان کا ذریعہ جو ہے ان کی ولادت کا، ان کا دنیا میں آنے کا، وہ اللہ نے تخلیق فرمایا، لیکن اس کے اسباب کیا بنائے؟ ماں اور باپ کو. اب رہا سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھ سے پہلے پروفیسر صاحب جیسے فرما رہے تھے کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا. بہت اچھی بات کہی. لیکن سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسولت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان عالی شان بیان کیا ہے جو آپ روایت کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا، جو اس میں دیکھیں میرے نبی نے یہ اس میں کسی کو یہ نہیں کہا کہ فلاں کو نہیں، میرے رسول نے فرمایا جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے. اب بات ہے منعم حقیقی اللہ ہے، اس کے بعد انسان کی تخلیق کا جو ذریعہ بنا، جو سبب بنا، وہ والدین ہیں. اگر انسان کو رب کائنات کا شکر ادا کرنا ہے تو اس کے بعد سب سے بڑا جو درجہ ہے وہ ماں اور باپ کا ہے. میرے رب کریم نے اپنے حبیب کی زبان مبارک سے، جیسے کہ شاہ صاحب پہلے تھوڑی دیر فرما رہے تھے کہ جسے والدین کا بڑھاپا ملا، حدیث پاک ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. یہ حدیث جس وقت میرے حضور نے فرمائی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جس میں میرے نبی کی آل بھی تھی، میرے نبی کے صحابہ بھی تھے، سب موجود تھے. تو کیا اس وقت حضور فرما رہے تھے تو سب کے اوپر ایک لرزہ طاری ہو گیا، خوف طاری ہو گیا کہ رحمت دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس قدر سختی کے الفاظ نہیں ارشاد فرمائے جو آج ہو رہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ممبر شریف پہ چڑھے تو آمین فرمائی، پھر دوسرے پہ چڑھے آمین، تیسری پہ چڑھے آمین. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ جو آپ نے آمین کا جو تکرار فرمایا ہے یہ آپ کے معمول سے ہٹ کے ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ ہمیں کچھ ارشاد فرمائیں گے؟ ہاں. تو نبی دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی جبریل امین آئے تھے، وہ دعا کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آمین کہنا. دیکھیں یہاں پہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ فرشتوں کے سردار اور یہ نبیوں کے سردار. آمین کون کر رہا ہے؟ نبیوں کے سردار. دعا کون کر رہا ہے؟ فرشتوں کا سردار. وہ نوری ہے، یہ بھی اللہ کی فضل سے نوری بھی ہیں، بشر بھی ہیں. حضور کی بشریت کو ماننا، اگر کوئی نہ مانے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے، لیکن ان کو جو خدا نے نور عطا فرمایا اس کو بھی ماننا ہر حال میں ضروری ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل نے دعا کی کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور پھر اللہ سے جنت حاصل نہ کر سکے تو وہ برباد ہو جائے، تباہ ہو برباد ہو. تو میں نے آمین کہی. پھر میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دوسری بات یہ امت کو سبق تھا، اصلاح امت کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی یعنی سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے
تو وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ پھر میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تیسری مرتبہ جبریل نے دعا کی کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کا بڑھاپا دیکھے، ان کی خدمت کر کے اللہ سے جنت نہ حاصل کر سکے، وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ اب بات ہے نبی دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جب یہ فرما دیا تو میری پیاری بیٹی بات یہ ہے جنت اسے ہی ملے گی جو مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کو مانے گا۔ بات ہے میں دنیا کو دکھانے کے لیے اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے لیکن گھر گیا، امی جان نے ابا جان نے کہا بیٹے مجھے پانی چاہیے تو وہ کہے خود لے لو، میں کیوں آپ کو دوں؟ بات ہے جیسے شاہ صاحب کہہ رہے تھے، آپ نے بھی بیٹی بات کہی کہ آج کل لوگ والدین کے گریبان تک جاتے ہیں۔ چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو مجھے کسی نے بھیجی، وہ ایک بدبخت اپنے باپ کے منہ پہ تماچے مار رہا ہے، پھر اپنے پاؤں سے اپنے باپ کو وہ مار رہا ہے، کبھی اس کو یعنی چہرے پہ پاؤں مار رہا ہے۔ معذاللہ مجھے تو شرم آتی ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ مسلمان کا کردار ہے۔ نہیں، مسلمان وہی ہے جو نبی کریم علیہ السلام کے فرمان۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا جیسے شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ ماں باپ کے سامنے آپ وہ کچھ بھی کہیں، آپ کو حکم ہے کہ آپ ان کے سامنے اف نہیں کہہ سکتے۔ اب آپ ماشاءاللہ پڑھی لکھی بیٹی ہو، پروفیسر صاحب تشریف فرما ہیں اور میری بات پوری دنیا سنے گی جب آپ اس کو سنائیں گے لوگوں کو، تو بات ہے کہ اللہ نے جو انسان کو بولنے کی بات کرنے کی ڈکشنری دی ہے، اف سے چھوٹا لفظ کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ نے تو یہ فرما دیا کہ تم اف نہیں کہہ سکتے۔ پھر فرمایا اگر تم ان کا بڑھاپا دیکھو تو اپنے بازوؤں کو بڑھا دو، اپنے بازو پھیلا کے ان کی خدمت کرو، اور ان سے جب بات کرنی ہے قولاً کریما، وہ کریم الفاظ، محبت والے الفاظ، کبھی ماں کا دل نہ دکھانا، کبھی باپ کا دل نہ دکھانا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے تمہاری ماں کے قدموں تلے تیری جنت ہے۔ اسی طریقے سے باپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، احادیث مبارکہ کی کتب میں موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا باپ تیرے لیے باب الاوسط ہے جنت کا، یعنی جنت کا سینٹرل گیٹ کہہ لیں، سینٹرل والا دروازہ کہہ لیں، درمیانی دروازہ کہہ لیں۔ اب تیری مرضی ہے اس کی حفاظت کر یا اسے ضائع کر دے۔ صدقے جاؤں میرے نبی کی آل و اصحاب پہ، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ضائع کرنے سے کیا مطلب ہے اور حفاظت سے؟ فرمایا جو اپنے باپ کی خدمت کرے گا، جو اس کا کہنا مانے گا، حسن سلوک کرے گا، اس نے جنت کے دروازے کی حفاظت کر لی، اور جس نے باپ کی دل آزاری کی، باپ کی نافرمانی کی، اس نے جنت کے وہ سینٹرل گیٹ جو ہے باب الاوسط جو ہے اسے ضائع کر دیا، چونکہ باب الاوسط جو ہے وہ جنت میں داخل ہونے کا سب سے قریبی دروازہ، یعنی جو اس سے داخل ہوگا وہ جلدی جنت میں چلا جائے۔ بالکل، ہم ہمیشہ سے جب بھی بات کرتے ہیں تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو ماں ہے اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی گئی ہے، لیکن باپ جو ہمیں دنیا کی دھوپ چھاؤں سے بچاتا ہے اس کے بارے میں ہم اس طرح سے تذکرہ نہیں کرتے، تو والدین کی کیا اہمیت ہے اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے۔ وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ We'll be right back after a short break. ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10۔ جمعہ کے حوالے سے کثرت سے درود پاک کا جو ہے وہ تسبیح کیجئے، استغفار کی تسبیح کیجئے، اپنے گناہوں پر رب سے زیادہ معافی مانگیے، اور اگر آپ جنت کو پانا چاہتے ہیں اور آپ کے والدین حیات ہیں تو یقین جانیے اس سے بہترین موقع آپ کے پاس نہیں ہے۔ ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ نرم مزاجی سے پیش آئیں، اور ان کی دکھ درد تکلیف تبھی دور ہو جاتی ہے جب ان کے بچے ان کے ساتھ جو ہے وہ پیار سے، محبت سے، شفقت سے پیش آتے ہیں۔ نافرمان اولاد کے لیے بہت سخت جو ہے الفاظ اور بہت سخت جو تعلیمات ہیں وہ ہمارے دین میں ہیں، تو آپ کے پاس ابھی بھی موقع ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، اور اگر آپ کے والدین حیات نہیں ہیں تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، ان کے لیے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، جتنا بھی ان پہ ہو سکتا ہے درود پڑھیں، ان کے لیے دعا کریں تاکہ اللہ پاک ان کے لیے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور ہم سب کو اپنے
اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ ڈاکٹر صاحب، نافرمان اولاد کی جب ہم بات کرتے ہیں، آج ہم ہر دوسرے گھر میں یا معاشرے کی ہر دوسری اگر ہم کہانی دیکھتے ہیں تو بہت سارے بچے، بہت سارے ایسے ہمیں چہرے نظر آتے ہیں معاشرے کے جو اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں اور انہیں اس چیز کا احساس تک بھی نہیں ہے۔ ہمارے دین میں نافرمان اولاد کے لیے کیا حکم دیا گیا ہے، کیا تعلیمات ہیں، اور کس طرح سے جو ہے ہم والدین کی خدمت کر کے کیا معافی اس دنیا میں پا سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں عرض کروں کہ آج جو ہمارے معاشرے میں خرافات ہیں، ابھی میرے پاس ساتھ بیٹھے ہیں پیر ابو احمد مقصود مدنی صاحب، ان سے ملنے سے پہلے پیرانے کے عظام کے بارے میں شاید میری کوئی اتنی اچھی رائے نہیں تھی، لیکن جب ایک اللہ کا ولی ملتا ہے تو پھر یقیناً آپ اس سے کچھ سیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ آج ہمارے مسئلے جو ہیں اس میں سب سے بڑا جو ہے وہ معاشی مسئلہ ہے۔ ہماری معیشت کمزور ہے، جس کے پاس ہے وہ بھی مطمئن نہیں ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی مطمئن نہیں۔ اسی تغوطوں میں ہم بہت ساری ایسی چیزوں کا شکار ہیں جس میں تعلیمات اسلامی جو ہے جن کی نفی کرتی ہے۔ آج ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمارا سب سے بڑا پیر وہ ہے جس کو ہم اپنے باپ کا درجہ دیتے ہیں، جس کو خدا نے باپ کا درجہ دیا ہے۔ بہت ہی اور نافرمان اولاد اگر ماں باپ کی خدمت کرے اور اس رزق کے حصول کے لیے اگر ماں باپ ایک دعا دے دیں تو اس کو اتنی سربلندی ملے گی، اتنا رزق ملے گا کہ اس سے سنبھالا نہیں کیا جائے گا۔ بات ہے، کیا شبہ۔ آج ہم در در پہ جاتے ہیں، ٹھوکریں کھاتے ہیں، دعائیں کراتے ہیں، لیکن جو پیر خدا نے دیا ہے ہمیں، جو ہمارا حقیقی پیر ہے، بے شک جس کی ہمیں خدمت کرنی چاہیے، جس کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، ہم اس سے غافل ہیں۔ بے شک۔ لہٰذا اگر یہ گمراہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ والدین کو پیچھے چھوڑ کر باقی کہیں سے کوئی مفاد حاصل کر لیں گے یا کوئی فائدہ حاصل کر لیں گے تو یہ ان کی خامخیالی ہے۔ ان کو اس بات پر سوچنا چاہیے۔ ایک ماں جو ہے اس کا 30 ماہ کا پروسیس ہے اس کو پیدا کرنے کا۔ اللہ نے اپنی مخلوق کے اضافے کا ذریعہ بنایا ہے اس کو، بے شک اور اتنی اس کو محبت دی ہے ماں کے اندر کہ اولاد کچھ بھی کہتی ہے وہ آگے سے اس سے پیار ہی کرتی ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے لوگ اس معاشرے میں جو والدین کے ساتھ بد کلامی بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے والدین ان کو پھر بلا دیتے ہیں ان چیزوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا پیار اور ایسی محبت ماں باپ کے درمیان ڈالی ہے کہ وہ ان کے ساتھ ناراض تک نہیں ہوتا۔ تو اب رویہ جو ہے اس کو بدلنا چاہیے۔ اگر آپ کو دین چاہیے تو بھی آپ کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، اگر آپ کو دنیا چاہیے تو بھی آپ کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے۔ ماں باپ کی خدمت میں ہی سرفرازی ہے۔ آج معاشرے کو اس بات کے اوپر سوچنا چاہیے، اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہمارے جو ادارے ہیں خصوصی طور پر جو مسجد و محراب ہے، جو مدارس ہیں، یہ خصوصی ذمہ داری ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں مساجد ہونے کے بعد، اتنی بڑی تعداد میں مدارس ہونے کے بعد، اتنی زیادہ تعداد میں علماء اکرام کی موجودگی میں، اتنی زیادہ تعداد میں لوگوں کی اصلاح کرنے والی جماعتوں کی موجودگی میں اگر معاشرے میں ہمیں اسلام نظر نہیں آتا تو پھر ہمیں اس کے اوپر بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ہمارے ادارے کس طرف جا رہے ہیں، ہماری مساجد کس طرف جا رہی ہیں، ان کی جو باتیں ہیں وہ مؤثر کیوں نہیں۔ اگرچہ میں سمجھتا ہوں اس بات کو کہ یہ معاشرہ جو ہے پرفتن معاشرہ ہے، آج ہمیں طرح طرح کی برائی کرنے کی سہولتیں میسر ہیں، اور اس کے باوجود لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ذمہ داران کسی الجھاؤ کے بغیر دین کی خدمت کریں اور خود دین پر عمل کریں، جیسا کہ وہ ایک بات بنی ہوئی ہے کہ ایک مولانا صاحبان جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے تو وہاں پہ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو فوائد ہیں وہ بتایا۔ اس میں ایک فائدہ انہوں نے بتایا کہ اگر کوئی شخص بسم اللہ پڑھ کے پانی کے اوپر چلنا چاہے تو وہ چل سکتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا تو وہاں پہ ایک دیہاتی آدمی تھا، اس کے کاروبار اس قسم کا تھا
کہ اس کو روز پانی کے اوپر چل کے دوسری سائڈ پہ نہر کراس کرنی پڑتی تھی. اچھا. تو اس نے بسم اللہ پڑھی اور پانی پہ چلنا شروع کر دیا. وہ الحمدللہ چلا گیا، شام کو واپس بھی آ گیا. تو یہ سلسلہ اس نے کہا شکر ہے میرا کرایہ بھی بچ گیا اور معاملات بھی. تو وہ مولانا صاحب جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا، وہ ایک دن اسی راستے سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص پانی کے اوپر چل رہا ہے. تو انہوں نے بڑی حیرت کا اظہار کیا، اس شخص کو بلایا، اس سے بات کی کہ یہ تمہارے پاس کون سا ایسا عمل ہے، تم کیا کرتے ہو جو پانی کے اوپر چل رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مولانا آپ نے ہی خطبے میں بتایا کہ بسم اللہ پڑھو اور پانی پہ چلو، تو میں تو اس دن سے یہ کام کر رہا ہوں. اب یہ اس کا وہ عقیدہ تھا، اس کی وہ بات یقین کی تھی جس کے اوپر اس نے بھروسہ کر کے سارے تھا. اب مولانا صاحب نے خود کہا کہ میں بسم اللہ پڑھ کے چلوں تو وہ پانی میں ڈوب. تو یہ چیزیں ہیں، جب تک ہم عملی طور پر معاشرے کو ایک کردار پیش نہیں کریں گے، جو کہ بدقسمتی سے اب کسی بھی جگہ پہ نہیں نظر آ رہا. معاشرے میں صرف اور صرف مذہب کو لڑائی کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے اور یا پھر اپنے روزگار کے طور پہ استعمال کیا، تو یہ ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ہے. اس سے زیادہ بات کروں گا تو شاید لوگوں کو برا لگے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کا آپ کا ٹاپک ہے، اگر ہم اسی ٹاپک کے اوپر مکمل تحقیق کر لیں، اسی کو سمجھ لیں، چند جملے اسی کے اپنے ذہن میں رکھ لیں، اپنے دل میں رکھ لیں، تو نہ یہ ہمیں بھٹکنے دے گا، نہ گمراہی میں لے کے جائے گا، نہ ہم سے دنیا دور جا سکتی ہے، نہ دین ہم سے دور جا سکتا ہے. اور آخری جو اس کا انجام ہے، جس کے لیے صبح و شام ہم جدوجہد کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، الٹیمیٹلی ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں. تو اس جنت میں جانے کا سب سے آسان ذریعہ جو ہے وہ والدین کی خدمت ہے. آئیے آج عہد کریں کہ ہم اس خدمت کو نبھائیں گے. بے شک، اور والدین کی خدمت بہت بہت زیادہ ضروری ہے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ آئے اور اتنی خوبصورت گفتگو کرنے کا جو ہے وہ موقع ملا ہمیں، اور امید کرتی ہوں کہ ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کو بھی آج کی پوری گفتگو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. اپنے والدین کی خدمت کریں، اگر وہ حیات ہیں تو اب بھی کچھ نہیں بگڑا ہے. وقت رہتے اگر غلطی کا احساس ہو جائے تو اس پر ندامت اور شرمندگی، آپ کا بڑے سے بڑا گناہ جو ہے وہ اللہ کے حضور اسے معاف کر دیا جاتا ہے. اور رب العزت تو کہتا ہے اپنے بندے سے کہ میری بارگاہ میں مجھ سے مانگ. اگر آپ اپنے رب کے حضور جھکتے ہیں، اگر والدین آپ کے حیات نہیں ہیں تو آپ رب کے حضور جھکیے، عاجزی سے، انکساری سے اپنے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے وہ ہدایت مانگیے، اور اللہ پاک آپ سب پہ جو ہے وہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں. آمین. اور آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے ملک پاکستان کے لیے ڈھیر آسانیاں ہوں. جتنی بھی مشکلات ہیں اللہ پاک اسے دور کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.